अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। और पहली खबर ये है कि परवेज़ इलाही के ऊपर जितने भी दर्ज मुकदमात हैं उनकी तफसीलात के लिए दायर दरखास्त की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी गई है। और परवेज़ इलाही के ऊपर जो दर्ज मुकदमात हैं उनकी तफसीलात के लिए दायर दरखास्त के ऊपर समाअत जस्टिस शकील अहमद ने की थी। और आपको यहाँ पे बता दूं कि अदालत ने मुतल्लिका बेंच में केस समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए सिफारिश की और फाइल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी गई है। परवेज इलाही ने मालूम और नामालूम मुकदमात समेत इंक्वायरीज का रिकॉर्ड लेने के लिए हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है। देखते हैं कि परवेज इलाही जो हैं उनके लिए आने वाले दिन किस तरह के साबित होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि परवेज इलाही जो हैं वो अपनी हिम्मत हार चुके हैं। परवेज इलाही जो हैं उनकी जो मिसेज हैं वो बाहर आकर मीडिया पर बयान तो देती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि परवेज इलाही की अपनी जो फर्स्ट वाइफ हैं उनके साथ बोलचाल भी बंद हो चुकी है। उनके इख्तलाफात इस हद तक हैं कि काफी अरसे से इतलात के अकॉर्डिंगली उनकी मिसेज अलग घर में अपने भाइयों के साथ रहती हैं। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले एक स्कैंडल आया था कि परवेज इलाही ने दूसरी या तीसरी शादी कर रखी है जो कि खुफिया शादी थी। और उस शादी के मंजर आम पर आने के बाद परवेज इलाही की अहलिया जो हैं वो उनसे काफी ज्यादा नाला हैं। वो एक अलग बात है कि जब से परवेज इलाही जेल में है उस वक्त से परवेज इलाही जो हैं उनकी अहलिया को मीडिया पर आकर बात करना पड़ती है। इसके अलावा उनके जो बेटे हैं मोनस इलाही, वो भी अपने वालिद की कोई पीछे खैर खाही नहीं कर रहे, उनके बारे में कोई पता नहीं कर रहे। और उस बात से परवेज इलाही काफी ज्यादा तंग दिखाई देते हैं। बहुत सारे बाज़र हलकों में ये बात अब उर्फे आम हो चुकी है। हर बंदा ये बात कर रहा है कि परवेज इलाही जो हैं वो अकेले में जब बैठते हैं तो अपने बेटे के बारे में वो अच्छी बात नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा खुद तो पैसे लेकर मनी लॉन्ड्रिंग करके भाग चुका है, लेकिन खुद मुझे पीछे वो फंसा के चला गया है। और मुझे भी वो ये कहता है कि अगर आपने पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार किया तो मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसकी वजह परवेज इलाही ये बताते हैं कि उनके बेटे का ये ख्याल है कि बाद में पीटीआई की जो भाग दौड़ है वो उनके हाथ में चली जाएगी, जिसकी वजह से परवेज इलाही जो हैं वो खुद को काफी इस चीज में जो है वो बेबस पाते हैं। वो समझते हैं कि मेरे लिए बड़ी मुश्किलात जो हैं वो बनती जा रही हैं। बहरहाल आने वाले दिन परवेज इलाही के लिए किस तरह के साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसके अलावा अगली जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों ने शायद आपको नहीं बताया होगा कि एक ब्यूरोक्रेट हैं जो कि 101 साल की उम्र में वफात पा गए हैं, रोहिदाद खान। अब आप कहेंगे कि ठीक है जी वफात पा गए हैं तो खास बात क्या है। खास बात यह है कि एक तो पाकिस्तान के तवील उम्र पाने वाले ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान बनते देखा। और दूसरी इनकी शख्सियत की क्वालिटी ये थी कि भुट्टो को फांसी लगवाने के लिए जो दस्तखत थे इनके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो इन्होंने किए थे और उसके बाद भुट्टो को फांसी जो है वो लगी थी। जिसके बाद जो है रोहिदाद खान जो हैं उनके हवाले से ज्यादा मीडिया पर नहीं बताया गया। मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं क्योंकि इतनी लंबी बायोग्राफी है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि रोहिदाद खान जो है वो 1990 में नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में वजीर एहतसाब भी तैनात रह चुके हैं। इसके अलावा जो रोहिदाद खान हैं उन्होंने माहौलियात के लिए बहुत काम किया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी लिखी। और आपको बता दूं कि उनके लवाहिकीन में उनके 5 बेटे और एक बेटी है और इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में उनको सपुर्दे खाक कर दिया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप और लोगों को भी सुनते हैं तो किसी और ने आपको शायद इसके बारे में बताया होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इनकी शख्सियत की जो एक चीज थी कि पाकिस्तान बनने के गवाह, पाकिस्तान देखा अपनी आंखों से बनते हुए, और तारीख में यानी 2 तारीखी अदवार, एक तो पाकिस्तान बनते हुए और एक भुट्टो को फांसी के लिए सिग्नेचर्स करना, ये आपके सामने मेरा नहीं ख्याल किसी ने रखा होगा। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब यह है कि इंटेलिजेंस चीफ ने इस्तीफा दे दिया है, मगर किस मुल्क के? जी इसराइल के। और अब आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो सरबराह हैं उनका नाम है अब्रोन हेलेवा, बड़ा अजीब सा नाम है जी। उन्होंने इसराइल के अंदर 7 अक्टूबर को होने वाले हमास के हमले को रोकने की नाकामी पे इस्तीफा दिया है। इसके अलावा अल जजीरा की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि हमास के हमले पे मुस्तफ़ी होने वाले ये पहली सीनियर शख्सियत हैं। आपको बता दूं कि अब तक इसराइल के अंदर बहुत से एहतजाज हो रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, और पूरा इसराइल जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ है। वो ये समझता है कि नाजायज किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है।
اور اسرائیل کے جو نیتنیاہو ہیں ان کے اوپر بھی کافی زیادہ پریشر ہے، لیکن ابھی تک وہ تو مستعفی نہیں ہوئے. بہرحال انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. اسرائیلی فوج کے چیف انٹیلیجنس یہ پہلے ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے اکتوبر میں اسرائیل کے اوپر حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، اور جس نے اسرائیل کے دفاع کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا تھا. اب تک اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کو، اور اب ان کا اس طرح سے استعفیٰ دینا بھی ایک خوش آئند بات ہے. چلیے، جہاں اتنی بری بری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، وہیں پر ایک بہت اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پاکستان ایک سٹاک ایکسچینج کے اندر اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے تیزی آئی ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا جو انڈیکس ہے وہ 862 پوائنٹ اضافے سے بڑھ کر 71,771 کے اوپر جا پہنچا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ 100 انڈیکس میں 862 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ ہفتے جو اس کا آخری کاروباری روز تھا اس میں 70,909 پر یہ بند ہوا تھا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے اب ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور ایران کے صدر بھی پاکستان میں موجود ہیں 3 روزہ دورے پہ. اس کے بعد سی پیک کے لیے جو چائنا ہے وہ بالکل راضی ہے. اس کے علاوہ نواز شریف جو ہیں وہ لنڈن، سوئٹزرلینڈ اور چائنا جا رہے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ نجی دورے پہ جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام ممالک ہیں جنہوں نے اس بات کی شرط رکھی تھی کہ اگر میاں محمد نواز شریف کی حکومت آئے گی، وہ گارنٹی دیں گے تو ہی ہم پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں گے. اسی لیے ان کو اعتماد میں لینے کے لیے میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ان ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. پاکستان کی ترقی کا پلین ٹیک آف کر چکا ہے. اس وقت آرمی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے اور ہمارے سیاستدان، وہ سب کے سب ایک ہی چیز کے اوپر جو ہیں ان کی نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہر حالت میں ٹھیک کرنا ہے. جناب، اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ چلوں، ایک ویڈیو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اور لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ جا کے عمران خان کی تصویریں اور پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بہت بار ان کو الٹیمیٹم دیا جا چکا ہے، اور یہ دین کو بھی جو ہے نا وہ اللہ معافی دے پیچھے چھوڑ کے اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں. یہ وہ پاک جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے کوئی ایسی چیز جا کر لہرانی نہیں ہوتی. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں 2 لڑکے جو ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر لہرا رہے تھے، اور اس کے بعد اب یہ پھر واقعہ پیش آیا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں اور مدینہ میں اور مکہ میں جس طرح سے نعرے بازی کی تھی، اور انہوں نے سیاستدانوں کے اوپر گندے نعرے کسوائے تھے. اس کے علاوہ پہلے بھی میں آپ کو بہت سارے ویڈیوز دکھا چکی ہوں جس میں غار ہرا کے اوپر جا کر انہوں نے پی ٹی آئی زندہ باد لکھ دیا تھا. تو مطلب شرم اور حیا کا ان کے ساتھ دور دور تک کوئی لینا دینا واسطہ نہیں ہے، ورنہ جتنی مرتبہ ان کو الٹیمیٹم مل چکا ہے، یہاں تک کہ سعودی حکومت نے بھی اعلان کیا تھا کہ اس جگہ پر، اس پاک جگہ پر آپ اس طرح کی دنیاوی معاملات کو لے کر مت آئیے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے. یہ ویڈیو اب پھر سے وائرل ہوا ہے کیونکہ اب یہ پھر سے ایک نئی حرکت ہوئی ہے. بہرحال آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی روک تھام کس طرح سے ہو سکتی ہے. ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب جی ٹھپوں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں، خواتین بے بس بیٹھی ہوئی ہیں، ایک خاتون کھلے عام ان کے بیچ میں جا رہی ہے اور جا کر ویڈیوز بنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھیں جی کھلے عام دھاندلی ہو رہی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ویڈیو بالکل فیک ہے، وہ ویڈیو بالکل پلانٹڈ ہے، اور خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے بنایا ہے. اس میں ایک لاجیکل ریزننگ میں آپ کو دیتی ہوں. لاجیکل ریزن یہ ہے کہ سچ مچ اگر واقعی ایسا ہو رہا ہوتا، وہاں پر ٹھپے لگ رہے ہوتے اور مرد حضرات لگا رہے ہوتے اور وہاں پہ صرف عورتیں بیٹھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک خاتون کھلے عام ہاتھ میں فون لے کر ان کے ویڈیوز بنا رہی ہے تو ان میں سے کسی نے بھی اس کے ہاتھ سے فون نہیں چھینا، کسی نے بھی اس کو منع کیوں نہیں کیا، کسی نے بھی اس کو روکا کیوں نہیں، کسی تک بھی اس عورت کی ایکسس کیسے ہو گئی؟ کوئی جرنلسٹ بھی ہو تو وہ اس طرح کیمرہ لے کر یا فون لے کر اندر نہیں جا سکتا. تو یہ بنائی گئی پلانٹڈ ویڈیو ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ طور پہ ہر الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ویڈیوز کو جاری کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ رائے ثاقب کھرل نام کا ایک شخص تھا، مکروہ آدمی، جس نے جھوٹ بول کے پچھلے والے 8 فروری کے الیکشنز کو متنازع بنانے کی کوشش کی تھی، اور ایک بیلٹ پیپرز کی چھپائی والا اس نے پورا سکینڈل باہر نکالا تھا، اور بعد میں وہ اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا تھا. اور یہ اسی طرح کا ایک ویڈیو ہے جس میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی اس طریقے سے ٹھپے لگے ہیں، ادروائز اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو ٹھپے لگانے والے لوگ ہیں یہ تمام کے تمام مطلوب ہیں، یہ ٹک ٹاکرز ہیں، یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور فیم کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اب ان کے پروپیگنڈے اور جھوٹ کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. ضمن انتخابات میں لوگوں کا ٹرن آؤٹ
پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل زیرو رہا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے آپ کو پریویس ولاگز میں یہ بتایا تھا کہ ریحان زیب جو شہید ہوئے تھے انہوں نے، ان کے جو بھائی ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے مقابلے میں. اور پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور نے کیا کیا تھا کہ اس شخص نے الزام لگایا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے ان کو بلا کر 7 کروڑ روپے کیش دینے کی آفر کی تھی کہ ہم تمہیں 7 کروڑ روپے دیتے ہیں لیکن تم نے الیکشن نہیں لڑنا. لیکن اس شخص نے کہا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا. اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کو دونوں جو ضمنی سیٹیں ہیں وہ مل گئی ہیں اور وہ جیت گئے ہیں اور 12,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو روکا جائے، اور اب جب وہ نہیں رکے اور جیت گئے ہیں تو پی ٹی آئی اس کا بھی کریڈٹ خود لینے کی کوشش کر رہی ہے. تو مطلب یہ چیزیں آپ کو ولاگ میں بتانا بہت ضروری ہوتی ہیں، ادروائز لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں یہ سچے ہیں، یہ جو باتیں وائرل ہو رہی ہیں یہ سچی ہیں. اب اسکرین کے اوپر آپ کو ایک پیپر نظر آ رہا ہوگا. میں آپ کو اس پیپر کی حقیقت اور صداقت بتاتی ہوں جناب. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت میں جب وہ اپنے گھر سے بنی گالہ سے لے کر جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں تک ہیلی کاپٹر میں جایا کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ فواد ڈبو صاحب سے جب پوچھا گیا تھا کہ اتنا خرچہ کر کے وہ ہیلی کاپٹر پہ کیوں جاتے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا تھا 55 روپے لیٹر اس کا فیول لگتا ہے. تو اس وقت یہ پیپر جو آپ کے سامنے ہے یہ ثبوت کے طور پہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس میں اگست 2018 سے لے کر مارچ 2022 تک، یعنی کہ 2018 کے مارچ سے لے کے 2022 کے مارچ تک جو ہے ان کے ہیلی کاپٹر کی جو رقم جو اس کے اوپر اخراجات آئے ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 98 کروڑ روپے. آپ اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کو دیکھ لیجئے. اور ٹیکس پیئر کے پیسے کا بے دردی سے استعمال کیا عمران خان نے. اور پھر یہ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 55 روپے لیٹر والا پیٹرول جو ہے نا یا اس کا جو فیول ہے وہ اس پہ ہم نے جہاز اڑایا ہے. یہ آج میں نے آپ کو اس کا ثبوت بھی دکھا دیا. اور یہ جو آپ کو زمین پہ پڑی ہوئی خاتون نظر آ رہی ہے، یہ خاتون بیچاری علاج کی غرض سے گئی تھی، اور یہ تصویر کہاں کی ہے؟ خیبر پختونخوا کی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ تصویر پنجاب کے کسی ہاسپٹل کے باہر پڑی ہوئی کسی خاتون کی ہوتی تو کس طرح کی آتما رولنی تھی پی ٹی آئی نے، کس طرح سے کہنا تھا ہاں ہاں یہ تو غلام ہے، ہاں ہاں مریم نواز نے تو لوگوں کو پھینکا ہوا ہے، پنجاب کی یہ صورتحال ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے وہ آج آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. یہاں تک کہ ابھی بھی لوگ بیچارے وہاں پر جو ہیں وہ دریا پار کرنے کے لیے ان کے پاس پل نہیں ہے. پل تو دور کی بات ہے، بیچ میں پل ہی نہیں ہے، اور آج بھی وہ بیچارے ڈولی میں بیٹھ کر جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے نا 4 مہینے پہلے جو ڈولی جس طرح سے گری تھی اور جس طرح سے ان کو پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کے تھرو جو ہے وہ بچایا تھا، جس میں اسٹوڈنٹس تھے اسکول کے اور ٹیچرز تھے. تو یہ حالت ہے جی خیبر پختونخوا کی. اور بغض نواز شریف میں یہ لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ اس کا آج ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں. یہ ملیحہ ہاشمی محترمہ کا ذرا ٹویٹ دیکھیے. نیچے انہوں نے ایک اشتہار ہے جی، حالانکہ یہ اشتہار یہ جو کمیڈینز ہیں انہوں نے بنایا تھا پی ایم ایل این کے حق میں، وہی جو روٹی سستی کی ہے اور تنور سے، یعنی کہ وہ انہوں نے بنایا. اب یہ محترمہ لکھتی ہیں کہ مریم نواز نے اپنی تشہیر کے لیے اشتہار بنوایا ہے جسے دیکھ کر ایکسکیوز می آپ بھی، وہ آپ کو یاد ہے ایک بندہ تھا وہ اس طرح کے مزاحیہ ویڈیوز بناتا تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا اس کا اشتہار یاد آ گیا. اس اشتہار میں کسانوں کے معاشی قتل کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، اور ہر تنور سے مریم کے پوسٹر کے لیے مبینہ طور پہ 200 روپے زبردستی لینے کا ذکر بھی کرتے. یعنی وہ یہ بکواس معذرت کے ساتھ مجھے ورڈ بولنا پڑا کر رہی ہیں کہ مریم نواز نے اپنے پوسٹرز لگوانے کے لیے بھی تنور والوں سے 200 روپے لیے ہیں. اس کے اوپر چودھری فواد حسین محترم جو ہیں وہ کیا لکھتے ہیں ذرا وہ بھی سنیں. لکھتے ہیں کہ شریف اور زرداری سیاست ابھی تک 1990 کی دہائی میں جی رہی ہے. اس زمانے میں لوگ ڈیولپمنٹ کو احسان کے طور پہ لیتے تھے، اور عمران خان کے دھرنے نے لوگوں کو رٹا دیا کہ ملک ان کے پیسوں سے چلتا ہے، جس کے لیے ڈیولپمنٹ پولیٹکس اب احسان نہیں مانی جاتی. کہتے ہیں کہ 2018 سے 21 تک ایک بھی پروجیکٹ پر ذرا غور کیجئے گا، 2018 سے لے کر 21 تک خان کے ایک بھی پروجیکٹ میں ان کی تصویر نہیں تھی، کیونکہ ہمیں احساس تھا کہ ایسی مارکیٹنگ امیج بریکنگ ہے. آگے میں نہیں پڑھتی، اب ذرا سن لیجئے کیا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک تو جھوٹے، اوپر سے مہا جھوٹے اور فراڈی ہے. کہہ رہے ہیں کہ 2018 سے لے کر 2021 تک عمران خان کا ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر ہم نے عمران خان کی تصویر لگائی ہو. اب آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں ثبوت. یہ لال دائرہ میں نے لگا دیا ہے، اوپر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ راشن پیک. پچھلے دنوں انہوں نے مریم نواز کے اوپر تنقید کی کہ مریم نواز نے راشن پیک جو ہے وہ لوگوں میں بانٹا، تو اس کے اوپر لکھا کیوں؟
یہ آپ کے سامنے آ گیا اور راشن پیک کے ساتھ عمران خان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. ذرا غور سے دیکھ لیجئے. مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے جو محکمہ بہبود آبادی کے ایڈز بنائے تھے اس میں مزیدار بات آپ کو بتاؤں, ایک رات صبح میں اٹھی اور مجھے پتا چلا کہ میں بہت مشہور ہو چکی ہوں کیونکہ میرے پوسٹرز جو ہیں وہ رکشوں کے پیچھے بھی جا چکے ہوئے تھے. پتا چلا کہ وہ ایڈ بھی جو ہے نا میری تصویریں استعمال کر کے انہوں نے بنائے تھے. وہ جو صحت کارڈ تھا اس کے اوپر بھی پہلے انہوں نے میری تصویر لگا دی تھی. میں حیران رہ گئی اور مجھے کسی غریب کی بیوی بنا کے اس کے ساتھ جوڑا ہوا تھا, ساتھ میں میرے ہاتھ میں ایک بچہ بھی پکڑایا ہوا تھا. میں خود بڑی حیران ہوئی کہ میں راتوں رات اتنی وائرل ہو گئی ہوں. یہ زچہ اور بچہ کے نام سے محترم نے اپنی اور بزدار کی تصویر لگائی ہے. زچہ کے اوپر اپنی اور بچہ کے اوپر بزدار صاحب کی. واقعی ویسے زچہ بچہ ہی تھے. اس کے علاوہ یہ بوریاں آپ کے سامنے آ گئی ہیں راشن کی, جس کے اوپر عمران خان کی باقاعدہ طور پہ تصویریں چھپی ہوئی ہیں. اور جھوٹ یہ کس طرح سے بولتے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اس کا ثبوت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بہرحال اچھی اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس وقت تمام ناراض ممالک واپس پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیٹلز یعنی جانوروں کی برآمدات, اس کے علاوہ پھلوں کے اور جتنی بھی ہماری معیشت کے معاملات ہیں اور ریکارڈک کے معاملات ہیں اس میں تجارت کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. اور ایران کے جو صدر ہیں وہ آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ نواز شریف جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ بھی جا رہے ہیں, لنڈن بھی جا رہے ہیں تجارت کے فروغ کے لیے, اور ساتھ میں چائنا بھی جا رہے ہیں اور سی پیک بھی شروع ہونے جا رہا ہے. تو یہ تمام جو اندیے ہیں یہ بہت ہی خوش آئند ہیں. اور اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے. اب رونا صرف ان کا مقدر ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.